अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल्स अलाउड पर। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक नई नावल के साथ जिसका नाम है दुश्मन-ए-जहाँ और जिसकी राइटर हैं फ़ातिमा टेल्स। इसकी फरमाइश मुझसे कही थी फ़हाद भाई ने और नाम से फ़हाद भाई कोई भाई लग रहे हैं, लेकिन ये कोई भाई नहीं, हमारी कोई बहन ही है जो अपने भाई के आईडी से चला रही हैं शायद। और नावल शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर एक लॉन्ग नहीं, शॉर्ट भी नहीं, ठीक ठाक नावल पढ़ रही हूँ जिसका नाम है सतरंगी तेरे रंग में रंग जावां। और उसूलन तो मुझे पहले वो ख़त्म करना चाहिए और मैं एक साथ 2 नावल स्टार्ट भी नहीं करती, पर पता नहीं क्यों शायद मैंने बहुत दिन से फ़हाद भाई को कह रखा है कि मैं नावल ज़रूर रीड करूँगी, तो मुझे ख़ुद भी लग रहा है कि मैंने काफ़ी दिन उनको वेट पे लटकाए रखा। मैं इस नावल को स्टार्ट तो कर रही हूँ, लेकिन कैसे चलेगा एक साथ 2 नावल, आई हैव नो आइडिया। देखते हैं, बस नावल शुरू कर देते हैं इसके साथ। नावल शुरू करने से पहले मेरी वही छोटी सी गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट करें। अल्लाह के नाम जो मेरे लफ्ज़ों का खालिक है, मेरे दिल का मरहम और मेरी हर कहानी का असल मोहरिक है। पहला बाब, खामोश आगाज़, बेरहम अंजाम। और क्या दिलकश क्या बदसूरत, और क्या दिलकश क्या बदसूरत। हर चीज़ पर नकाब है, हर शख्स बाहिजाब है। कमरा नुमा कशादा किचन में रखी गोल मेज़ पे अलिशबा बेगम जल्दी जल्दी नाश्ता तरतीब दे रही थी। मेज़ पर हर चीज़ नफासत से सजी थी। चम्मच, ग्लास, प्लेटें, सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद था। पराठों की खुशबू किचन से निकलकर पूरे घर में फैल चुकी थी, जैसे किसी ने सुबह की शुरुआत खुशबू से भर दी हो। इब्राहिम साहब, आप जाकर फ़ातिमा को जगा दें, फिर कहेगी मामा मैं लेट हो गई, अलिशबा बेगम ने चूल्हे से पलटे बगैर बुलंद आवाज़ में कहा। इब्राहिम साहब जो अभी डाइनिंग चेयर पर बैठने ही वाले थे, बेगम की आवाज़ पर रुक गए। अलिशबा, मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सी चाय बनाओ, मैं फ़ातिमा को जगा कर आया। उन्होंने अखबार मेज़ पर रख दिया और अपने कदम फ़ातिमा के कमरे की तरफ बढ़ाए। सकीना, जल्दी जाकर अम्मा भी को बुला लो, मैं तब तक चाय रखती हूँ, कहते साथ चाय का सामान चूल्हे पर रखने लगी। जी बेगम साहिबा। सकीना जूस का जग किचन स्लैब पर रखा और बाहर की तरफ बढ़ गई। दिन का उजाला हर तरफ फैल चुका था। सूरज की किरणें खिड़की के शीशे से छनकर कमरे के फर्श पर बिखरी हुई थी, मगर एक लड़की ऐसी भी थी जो अभी तक नींद के आगोश में थी। उसे 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा अजीज़ थी, मुकम्मल नींद और अपने पेशे से सच्ची लगन। वो थी लाहौर की मशहूर और मारूफ जर्नलिस्ट फ़ातिमा इब्राहिम। कमरा न बहुत बड़ा था, ना ही तंग, बस इतना जितना एक संजीदा लिखारी को दरकार हो। बेड के दोनों तरफ छोटी सी साइड टेबल रखी थी, जिन पर किताबें, घड़ी और चाय के खाली कप गोया उसके रात भर की तन्हाई का हाल सुना रहे थे। चेहरे पर बिखरे बाल किसी आबशार की तरह उसके गालों से बहते दिखाई दे रहे थे। इर्द गिर्द हर तरफ कागजात बिखरे थे। फ़ातिमा को लिखने का शौक़ नहीं, जुनून था। वो खामोश रहकर ज़्यादा बोलती थी। कागज़ों पर हुरूफ की सूरत में अचानक अलार्म बजने लगा। उफ़, ये अलार्म इतनी जल्दी सुबह हो गई। उसने ब्लैंकेट साइड पर करते हुए आंखें मसली, उठकर बैठ गई, कमरे पर एक नज़र डाली और उसका मुंह हैरत से खुला रह गया। या अल्लाह, कमरे तो जैसे बगावत पर उतर आया है। कमरे की बेतरतीबी जैसे खुद उसे शिकायत कर रही हो। अल्लाह अगर वालदैन को बेटी दे तो सलीके वाली दे। हमेशा की तरह अपनी मकसूद शिकायत दोहराते हुए वो वॉशरूम में घुस गई। अभी वो अंदर ही थी कि बाहर से दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। फ़ातिमा बेटा, जाग गई हो? इब्राहिम साहब दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए। अंदर से झाग भरी आवाज़ उभरी। बाबा मैं ब्रश कर रही हूँ, आप चलें, 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। ब्रश मुंह में दबा था, एक हाथ में फेस वॉश, दूसरे में टोनर संभालने की कोशिश। ज़िंदगी बेतरतीब ज़रूर थी, मगर फ़ातिमा के लिए मुकम्मल थी। ओके, इब्राहिम साहब मुस्कुरा दिए, जैसे ये रोज़ का मंजर हो। ओके, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी आ जाना, ऐसा ना हो कि तुम्हारी मम्मा लेने आ जाए, और तुम जानती हो वो अकेली नहीं आती। फ़ातिमा ने दरवाजे के पार से सवालिया अंदाज में कौन कहा, जैसे मतलब न समझा हो। अपने हथियार साथ लेकर आती हैं, वही वाइपर और जूता। तुम जानती हो तुम्हारे मामले में उनका जूता हमेशा लोडेड रहता है। इब्राहिम साहब ने मायनी खेज लहजे में जवाब दिया। फ़ातिमा ने बेबसी से सर झटका। उसे अपने माँ की सुबह सवेरे वाली
घूरती नज़रें और जूता उठाने की फुर्ती अच्छी तरह याद थी। देर तक सोने पर उन्हें शदीद चिढ़ थी, और होनी भी चाहिए। आखिर फातिमा भी तो ऐसा सोती जैसे घोड़ों से नींद की शर्त लगा रखी हो। ओके बाबा, फातिमा ने वॉशरूम से हाँक लगाई। नीचे नाश्तागाह में रोज़ की तरह गर्मी सी थी। अलिशबा, इब्राहिम कहाँ है? आया नहीं अभी तक नाश्ते पर? अम्मा भी अपनी सरबराही कुर्सी पर विराजमान होते सख्त लहजे में बोली। सामने अलिशबा बेगम चाय की केतली से कप भर रही थी। अम्मा, वो फातिमा को जगाने गए हैं, लो आ गए। अलिशबा बेगम ने उनकी तवज्जो जीने से उतरते इब्राहिम साहब की जानिब मबजूल कराई। इब्राहिम साहब ने खामोशी से कुर्सी पर बैठते हुए चाय का कप थामा ही था कि अम्मा बीकी तो फिर चल पड़ी। ये लड़की अगर सो जाए तो जैसे उठना भूल जाती है, और उसी पर तुम दोनों मियाँ बीवी ने रिपोर्टर बना दिया है। ज़रा नहीं भाता मुझे उसका काम। उनके लहजे में वही पुरानी तलखी थी। वो लड़की ज़ात है, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या करोगे? फिर ये लाड प्यार कहाँ काम आएगा? अम्मा बी का तबसरा रोज़ की तरह आज भी जारी था। फातिमा को अपनी दादी की ये रोज़ की बातें जहर लगती थी, और दादी को फातिमा का हर अंदाज। लेकिन दोनों की एक मजबूरी थी, एक ही छत के नीचे रहना और एक दूसरे को बर्दाश्त करना। अलिशबा बेगम नाश्ता लगाने में मसरूफ़ थी, और इब्राहिम साहब हिज़्व आदत अपनी बेटी की हिमायत में एक बार फिर ढाल बने खड़े थे। अम्मा, मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफ़िक्र होकर नाश्ता करें। उनके लहजे में एतबार की वही पुरानी मिठास थी जिसमें शफ़क़त भी शामिल थी। अभी अम्मा कुछ कहने वाली थी कि अचानक दरवाज़ा एक मखसूस बेपरवाही से खुला। हेलो एवरीवन, हाय माय ओल्ड ग्रैनी। दरवाजे पर फरदान अमरोज़ खड़ा था, गोया किसी फिल्म का हीरो कोई ख़ास एंट्री दे रहा हो। हाथ में बाइक की चाबियां चकराती हुई, ब्लैक पैंट पर ग्रे शर्ट आस्तीने कोहने तक चढ़ी हुई, और बाल बड़ी नफासत से पीछे सेट किए हुए थे। उसकी खुद एतमादी चेहरे से झलक रही थी, और अंदाज ऐसा कि जैसे पूरा मंजर उसकी आमद का ही मुंतज़िर था। बिलाशुबा वो खूबरू था, मगर खुद पसंदी का खोल उसकी शख्सियत पर छाया हुआ था। अम्मा ने प्यार से डपटा। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है फरदान, सलाम लिया करो, क्या ऑल फॉल बोलते रहते हो? फरदान शोखी से हंसा। नेक्स्ट टाइम इस बात पे अमल करूँगा ओल्ड ग्रैनी। वो फिर यकायक इब्राहिम साहब के गले लगा जैसे बरसों बाद कोई परदेसी लौटा हो। चाचू कैसे हैं आप? और आपकी लेडी कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। उसने नज़रें घुमाकर अदाकारी से इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाई, जैसे वाकई किसी गुमशुदा किरदार को तलाश कर रहा हो। फर्दी, मैं यहाँ हूँ। अलिशबा बेगम किचन से निकलते हुए अचानक नमूदार हुई और सीधा फरदान के कान को निशाना बनाया। उनके हाथ का प्यार भरा मगर सख्त झटका फरदान की खुद साख्ता नाज पर बिजली बनकर गिरा। नहीं लेडी, प्लीज़ ये नहीं, वो तड़प कर बोला। मेरी स्किन कितनी नाजुक है, फ़ौरन रेड हो जाएगी, प्लीज़ छोड़ दे। गोया कान नहीं, दिल पकड़ा जा रहा। वो लड़कियों से भी ज़्यादा अपनी दिल की हिफाजत करता था, और आज तो अलिशबा बेगम ने जैसे उसकी पूरी दुनिया हिला दी थी। पागल हो तुम फरदान, अलिशबा बेगम ने प्यार वाला गुस्से से झाड़ा। चलो बैठो, नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। इब्राहिम साहब ने माँ का गनीमत जानते हुए पराठों की तरफ उसका ध्यान दिलाया, मगर फरदान तो जैसे किसी और दुनिया में रहता था। नो नो चाचू, आज पराठा नहीं खाऊंगा, यू नो व्हाट, स्किन खराब हो जाती है। ये कहते हुए उसने अपने गालों पर हाथ फेरा जैसे चमकदार आईने पर गिर्द ना लगने दे रहा हो। इब्राहिम साहब ने बेबसी से सर थामा। तौबा है फरदान, मुझे लगता है तुम्हें लड़की होना चाहिए था। इतने इशूज़ हैं तुम्हारे, इतने तो लड़कियों के भी नहीं होते। उसी लम्हे फरदान ने आंखें घुमाकर इधर उधर देखा। ग्रैनी, वो लिजर्ड कहाँ है? नज़र नहीं आ रही आज। उसने लफ्ज़ लिजर्ड पर खासा जोर दिया, जैसे कोई शाही ऐलान कर रहा हो। अम्मा बी ने नाक सुकेड़ कर पूछा, कौन विज़र्ड? अंग्रेज़ी में उनकी फ़हम की बस एक ख़ास हद थी। फरदान ने फ़ौरन तस्दीक की। नो नो ग्रैनी, इट्स लिजर्ड नॉट विज़र्ड। चेहरे पर मसनूई संजीदगी और अंदर से हंसी छुपाते हुए अपनी अंग्रेज़ी की बरतरी से लुत्फ़ लेता रहा। अलिशबा बेगम ने चाय की प्याली मेज़ पर रखी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कुर्सी के पीछे खड़ी है ये लिजर्ड। ये कहते ही उन्होंने फरदान की कमर पे हल्का सा धमोका रसीद किया। फरदान, जो जूस का घूंट अंदर ले जा रहा था, घबराहट में सारा जूस मुंह से बाहर ला बैठा। खांसते हुए फ़ौरन पीछे मुड़ा। ओह, उसकी नज़रें जैसे जम गई। फातिमा पुश्त पर हाथ बांधे खूंखार नज़रों से
اسے گھور رہی تھی جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں صاف کہہ رہی ہو، اب تم گئے کام سے۔ فردان ہکلاتے ہوئے بولا، وہ لیزرڈ، میرا مطلب ہے فاطمہ، میں تو تمہارے بارے میں ہی پوچھ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنی زبان سنبھالی، مگر فاطمہ کی نگاہوں کی تپش اس کے دل پر صاف محسوس ہو رہی تھی۔ ابراہیم صاحب نے فضا کو سنبھالتے ہوئے بات کا رخ موڑ دیا۔ فاطمہ بیٹا، آج کس کا انٹرویو ہے؟ بابا، آج میٹنگ ہے، منڈے کو جن کا انٹرویو ہے ان کی ڈیٹیلز آج ڈسکس ہوں گی، فاطمہ نے سنجیدگی سے بریڈ پر جام لگاتے ہوئے کہا۔ فردان، جو زیادہ دیر سنجیدگی برداشت نہیں کر سکتا تھا، فوراً میدان میں آیا۔ میں بھی سوچوں آج لیزرڈ، میرا مطلب ہے۔ فاطمہ نے چہرے پر اتنی پینٹنگ کیوں کی ہے؟ اپنے مخصوص طنزیہ لہجے میں بولا۔ اس نے ادا سے اپنی انگلی فاطمہ کی طرف گھمائی جیسے وہ کوئی راز فاش کر رہا ہو۔ فاطمہ کی نظریں اماں بی پر پڑی جو ابھی وہیں بیٹھی تھی، اس لیے وہ کچھ لمحے خاموش رہی، مگر فردان کا مذاق حد سے بڑھ گیا تھا۔ تو تمہیں تکلیف ہے؟ بالآخر وہ تب کر بولی۔ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ کمرے کی فضا چند لمحوں کے لیے ساکت ہو گئی۔ کیا ہو گیا لڑکی؟ تمہیں بچے نے صرف مذاق کیا ہے، اتنا تب کر کیوں کہہ رہی ہو؟ اماں بی نے فوراً فاطمہ کی بات کاٹ دی۔ انہوں نے فردان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دی اور فاطمہ پر ایک ناراض نظر ڈالی۔ اس نے ضبط کیا، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی چنگاریاں سلگ رہی تھی۔ فردان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے آنکھ ماری جیسے جنگ جیت چکا ہو۔ دادی ماں، میں نے بھی بس مذاق ہی کیا تھا۔ کیوں فردان، بتاؤ نا۔ فاطمہ نے مسکین سے شکل بناتے ہوئے فردان کی پسلیوں میں چپکے سے کوہنی ماری۔ جی اولڈ گرانی، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، فردان نے کراہتے ہوئے پیٹ پکڑا۔ وہ بمشکل درد برداشت کرتا ہوا بولا، اسے تو اگر پھول بھی لگ جائے تو پتھر کا وار محسوس ہوتا، اور یہ تو کوہنی تھی۔ فاطمہ بیٹا، آپ میرے ساتھ جاؤ گی یا خود؟ ابراہیم صاحب کرسی سے اٹھتے ہوئے نرمی سے بولے۔ بابا، آپ چلے جائیں، میں فردان کے ساتھ چلی جاؤں گی اور واپسی بھی مس بیوٹی کے ساتھ کر لوں گی، مجھے تائی امی سے بھی ملنا ہے۔ فاطمہ نے اطمینان سے جام لگی بریڈ کی آخری بائٹ لی۔ فردان جو بے فکری سے جھوس پہ رہا تھا، مس بیوٹی اپنے لیے سن کر گھونٹ اندر لیتے لیتے تقریباً غش کھا گیا۔ اوکے، اللہ حافظ، اماں بھی میں چلتا ہوں، ابراہیم صاحب نے جاتے ہوئے فردان کو تاکید کی۔ فردان بیٹا، بائک دھیان سے چلانا۔ جی چاچو، آپ بے فکر رہیں، آج لیزرڈ میرے ساتھ جا رہی ہے تو بائک بہت دھیان سے چلانی پڑے گی، کہیں ہوا کے پریشر سے یہ چھپکلی کسی اور کی بائک کے ساتھ نہ چپک جائے۔ فردان نے ایک آنکھ دبا کر جواب دیا، یہ کہتے ہوئے وہ دانتوں میں ہنسی دبائے بیٹھا تھا۔ اگر فردان جواب نہ دیتا تو وہ فردان امروز نہ ہوتا۔ اچھا بس کرو، اب جھگڑا شروع مت کرنا، سکون سے ناشتہ کرو، جاؤ اپنے کاموں کو دیکھو، اماں بھی نے فاطمہ کو گھورتے ہوئے کہا، جو اب بھی ہونٹوں پہ جواب لیے تیار بیٹھی تھی۔ میں باہر جا رہی ہوں، اگر تمہیں لگے کہ جوس سے تمہارا پیٹ بھر گیا ہے تو آ جانا، فاطمہ کرسی سے اٹھتے ہوئے قدرے سرد لہجے میں بولی۔ وہ ماتھے پر سن گلاسز ٹکائے بلیک پینٹ سوٹ میں پوری تیاری کے ساتھ کھڑی تھی، چہرے پر بلا کے معصومیت اور مستقل سنجیدگی، جیسے ہر وقت اپنے خیالات میں گم رہتی ہو۔ فاطمہ خوبصورت تھی، مگر اس کی خوبصورتی میں سب سے نمایاں چیز تھی وہ سیاہ آنکھیں جو ضرورت سے کچھ زیادہ ہی گہری محسوس ہوتی تھی، جیسے کسی راز کو چھپائے بیٹھی ہوں۔ میں بھی کہوں یہ جوس آج کی صدی میں ختم کیوں نہیں ہو رہا، تم جو نظریں گاڑے بیٹھی ہو۔ فردان نے جوس کا گلاس میز پر رکھتے ہوئے بائک کی چابیاں اٹھائی اور کھڑا ہو گیا۔ شٹ اپ، فاطمہ نے اسے مختصر اور دو ٹوک جواب دیا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اکبر صاحب کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے امروز اکبر، جن کی شادی انہوں نے اپنی بھتیجی حفصہ سے کروائی تھی، جو نہایت نیک سیرت اور سادہ دل خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے امروز اور حفصہ کو 2 بیٹوں کی نعمت سے نوازا تھا۔ بڑا بیٹا سیام میر امروز جو 27 برس کا تھا، اور چھوٹا بیٹا فردان امروز جس کی عمر 25 سال تھی۔ اکبر صاحب کی وفات کے بعد امروز صاحب نے علیحدہ مکان لے لیا تھا تاکہ بیوی بچوں کے ساتھ پرسکون زندگی گزار سکے۔ وہ اب عمر کے اس حصے میں داخل ہو چکے تھے جہاں انسان کو آرام، سکون اور بچوں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیام ان دنوں روزگار کی تلاش میں دربدر تھا، ہر روز ایک نیا انٹرویو، ایک نئی امیدیں اور اکثر مایوسی ساتھ لیے لوٹتا۔ خوددار اور سنجیدہ مزاج کا مالک، لیکن قسمت شاید اس کے ساتھ کچھ روٹ سے گئی تھی۔ دوسری طرف فردان نے حال میں ہی MBA مکمل کیا تھا، ذہین تھا لیکن مزاج کچھ نخریلا، چھوٹی موٹی نوکری اس کی ناک پر نہیں بیٹھتی تھی۔ وہ چاہتا تھا یا تو کام ہی نہ کرے
اور اگر کرے تو کوئی ایسی نوکری ہو جو کم مشقت میں زیادہ وقار دے۔ ابراہیم صاحب نے اپنی پسند سے الشبہ بیگم سے شادی کی تھی اور خوش قسمتی سے یہ رشتہ دونوں خاندانوں کو بھی منظور تھا۔ ان کی ازدواجی زندگی محبت، ہم آہنگی اور اعتماد پر منبی تھی۔ اس خوشگوار رشتے سے ان کے یہاں صرف ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے فاطمہ رکھا۔ فاطمہ ایک باوقار، پرکشش اور ذہین لڑکی تھی۔ اب وہ 24 برس کی ہونے کو تھی۔ اس کا قد لمبا اور اس کی جسامت دبلی پتلی تھی۔ اس کے نین نقش نہایت تیکھے اور پرکشش تھے، لیکن جو چیز اسے سب سے منفرد بناتی تھی وہ اس کی گہری سیاہ آنکھیں تھیں، ایسی آنکھیں جن میں دیکھنے والا کھو جائے۔ بچپن ہی سے فاطمہ کو ٹی وی پر آنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ اسے کیمرے کے سامنے ہونے میں ایک خاص کشش محسوس ہوتی تھی۔ یہی شوق وقت کے ساتھ شوق سے خواب اور پھر خواب سے مقصد حیات بن گیا۔ چنانچہ اس نے اپنا رجحان میڈیا سائنس کی تعلیم کی طرف موڑ لیا۔ اس کا پختہ ارادہ تھا کہ وہ ایک کامیاب اینکر پرسن بنے گی، اگرچہ اماں بھی نے اسے بہت بار سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ شعبہ لڑکیوں کے لیے مناسب نہیں ہے اور معاشرے کی روایتی سوچ سے ٹکر لینا آسان نہیں ہوگا، لیکن فاطمہ نے اپنی بات منوا کر ہی دم لیا۔ فاطمہ نے سخت محنت، لگن اور صلاحیت کے بل پر خود کو منوایا۔ آج وہ لاہور کے ایک معروف اور قابل اعتماد رپورٹر کے طور پر جانی جاتی تھی۔ اس کی آواز، انداز بیان اور خود اعتمادی نے ناظرین کے دل جیت لیے تھے اور وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدل چکی تھی۔ سیام، ناشتہ بناؤں تمہارے لیے؟ حفصہ بیگم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی اور سیام کو دیکھنے لگی جو آج کے انٹرویو کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ بلیک پینٹ پر سفید شرٹ پہنے، بال سلیقے سے سیٹ کیے وہ آستینیں چڑھا رہا تھا۔ جی امی، بنا دیں۔ سیام نے ایک نظر ماں کی طرف دیکھا اور جوتے پہننے لگا۔ امی، فردان کہاں ہیں؟ آج کوئی آواز ہی نہیں آ رہی، خیریت تو ہے؟ جوتے پہنتے ہوئے اچانک فردان کا خیال آیا۔ وہ تمہارے چچا کے گھر گیا ہے، دن میں 10 بار نہ جائے وہاں تو اسے سکون ہی نہیں ملتا۔ حفصہ بیگم کپڑے سمیٹنے لگی۔ وہاں تو اس وقت پانی پت کا میدان لگا ہوگا۔ سیام کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ آ گئی۔ بس میری تو یہی دعا ہے کہ جلدی سے یہ پانی پت کا میدان میرے گھر میں لگے۔ حفصہ بیگم پیٹ سے گیلا تولیہ اٹھاتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ فوراً ان کا اشارہ سمجھ گیا تھا مگر پھر بھی انجان بننے لگا۔ زیادہ میسنے مت بنو، فاطمہ کو اپنی بہو بنانے کی بات کر رہی ہوں۔ حفصہ بیگم نے اس کے کندھے پر چٹکی بھرتے ہوئے کہا۔ وہ ماں تھی اور ماں دل کی بات جان لیتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سیام میر اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ فاطمہ ابراہیم ہے۔ ہاں، وہ اظہار نہیں کرتا مگر دل کا حال چہرے سے عیاں تھا۔ فاطمہ 20 کی اور سیام 23 کا تھا، تبھی دونوں کی بات پکی کر دی گئی تھی۔ میسنا نہیں ہوں امی، سچ میں آپ کی بات نہیں سمجھا تھا، سیام نے بٹوا پینٹ کی جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر ابو سے بات کروں کہ وہ ابراہیم سے تمہاری شادی کی بات کریں؟ حفصہ بیگم نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ امی، پہلے جاب تو مل جائے، پھر جو آپ کا دل کرے ضرور کیجیے گا۔ اس نے ماں کی معصوم خواہش پر انہیں گلے سے لگایا۔ انشاءاللہ آج ہی مل جائے گی، دیکھنا تم۔ حفصہ بیگم نے اس کے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ انشاءاللہ، چلے میں نکلتا ہوں، ناشتہ راستے میں کر لوں گا، اللہ حافظ۔ ماں کا ماتھا چوم کر ریڈ فائل ہاتھ میں اٹھائی اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کی کھڑکی سے نیلے آسمان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دکھائی دے رہے تھے، جیسے کوئی ادھورا خواب فضا میں بکھرا ہوا ہو۔ باہر کی وسعت میں سکون تھا، لیکن کمرے کے اندر ایک بے نام اداسی کی چادر تنی ہوئی تھی۔ دل کے خلا کا سایہ ہر طرف محسوس ہو رہا تھا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی رئیسہ خود کو نامکمل محسوس کرتی تھی۔ اسے مکمل ہونے کی نہیں بلکہ سمجھے جانے کی خواہش تھی۔ لمبے ریشمی بال اکثر ڈھیلے جوڑے میں بندھے رہتے تھے۔ چہرے پر غرور کا تاثر ہمیشہ قائم رہتا۔ اس کی آنکھیں گہرے سمندر جیسی تھی، خاموش پر خطرناک۔ ان میں ایسی کشش تھی کہ وہ کسی محفل میں داخل ہو تو باتیں تھم جاتی، نگاہیں اس پر رک جاتی، مگر یہ صرف ظاہر تھا۔ اصل رئیسہ بدر خان کچھ اور تھی۔ بدر خان کی اکلوتی بیٹی، خان انٹرپرائزز کی مالک۔ ظاہری طور پر وہ بدتمیز اور سخت مزاج تھی، حالانکہ وہ خود کو محض صاف گو یا اسٹریٹ فارورڈ سمجھتی تھی۔
بچپن کے بیشتر لمحے اس نے ماں کو پارٹیوں میں اور باپ کو ہمیشہ ملک سے باہر پایا۔ محبت کے نام پر کبھی کریڈٹ کارڈ مل جاتا تو کبھی پراؤڈ آف یو جیسا کوئی رسمی پیغام۔ دل کی گہرائیوں میں ایک سوال اکثر گونجتا تھا، کیا ہر چیز کا مول ہوتا ہے؟ کیا ہر رشتہ خریدنا پڑتا ہے؟ پھر وہ خود سے کہتی، سب کچھ ہے میرے پاس، پھر بھی کہیں خالی خالی سا ہے شاید دل۔ مسلسل فون کی بیپ اس کی سوچوں کا تسلسل توڑ گئی۔ وہ کب سے کھڑکی کے پاس کھڑی خاموش بادلوں کو دیکھ رہی تھی، جیسے ان میں اپنے دل کی اداسی تلاش کر رہی ہو۔ ہیلو فرحاد، بولو۔ اس نے فون کان سے لگایا، لہجہ سپاٹ تھا۔ فرحاد، رئیسہ کا موجودہ بوائے فرینڈ، اس خلا کو پر کرنے کی ایک اور ناکام کوشش تھی جو اسے کبھی اپنے گھر سے محبت کی صورت میں نہیں ملا۔ جس محبت کی طلب میں وہ تھی، وہ اسے کبھی ماں باپ سے نہ ملی، اس لیے اسے باہر تلاش کرنے لگی اور بار بار دھوکہ کھاتی رہی۔ چند ہفتے قبل شہباز نامی لڑکے سے اس کا تعلق تھا، جس سے بریک اپ کے بعد اس نے فرحاد کو چن لیا۔ وہ محرم و نامحرم کے فرق سے ناآشنا تھی، اور یاد رکھتی بھی کیسے؟ دین کی بات تو اس کے کان میں کبھی پڑی ہی نہیں تھی۔ یار کہاں ہو تم؟ ہم نے آج باہر بریک فاسٹ کرنا ہے۔ فرحاد کا لہجہ خفا تھا۔ یار بھول گئی۔ رئیسہ نے نائٹی پہنے بالوں کو انگلیوں میں الجھاتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ کیا مطلب بھول گئی؟ یہ کوئی بھولنے والی بات ہے؟ فرحاد کا غصہ بڑھنے لگا۔ مطلب وہی جو کہا، بھول گئی۔ آئندہ مجھ سے اس ٹون میں بات مت کرنا۔ رئیسہ کو لگتا تھا کہ وہ جیسے چاہے بات کرے اور سامنے والا ہمیشہ اس کی عزت کرے۔ اسے معلوم تھا کہ زیادہ تر لوگ اس کے قریب اس کی دولت کی وجہ سے تھے، اور اسے اسی بات کا گھمنڈ تھا۔ سوری یار، بس برا لگ گیا۔ جیسے میں تمہاری ہر بات یاد رکھتا ہوں، تمہیں بھی رکھنی چاہیے نا۔ فرحاد کا لہجہ نرم ہو گیا۔ اوکے، نیکسٹ ٹائم یاد رکھوں گی، رئیسہ نے احسان جتانے والے انداز میں جواب دیا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ کمنگ، اس نے آواز دی۔ دروازہ کھلا اور لیرا اندر داخل ہوئی۔ وہ لیرا جو بچپن سے رئیسہ کی آیات تھی، اس کی ضرورتوں اور تنہائیوں کی خاموش گواہ۔ میڈم، سر کا پیغام ہے، اگر آپ جا گئی ہیں تو نیچے آ جائیں، لیرا نے ادب سے کہا۔ ڈیڈ کب آئیں؟ رئیسہ نے فون کان سے لگائے ہی پوچھا۔ جی وہ کل رات واپس آ گئے تھے، شاید آپ اس وقت کلب میں تھی۔ رئیسہ کو یاد آیا وہ رات دیر سے آئی تھی۔ حسب معمول۔ اوکے تم جاؤ، آ رہی ہوں۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے لیرا کو جانے کو کہا۔ فرحاد، میں بعد میں بات کرتی ہوں، ڈیڈ بلا رہے ہیں، اس نے حکم دینے کے انداز میں کہا۔ اوکے ڈارلنگ، گڈ بائے، فرحاد نے شرارت سے کہا۔ اوکے بائے۔ رئیسہ کے لبوں پر ایک ہلکی بے رنگ سے مسکراہٹ آ گئی، جیسے وہ خود کو بھی یقین نہ دلا پا رہی ہو کہ واقعی کوئی جذبات باقی ہیں۔ رئیسہ بدر خان کا گھر کسی خوابوں کے محل سے کم نہ تھا۔ شیشے سے مزین دیواریں دھوپ کی روشنی میں چمکتی تھیں، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے سورج کی کرنیں خود اس محل کو چھونے آئی ہوں۔ وسیع و عریض ذہن کے بیچوں بیچ لگا فوارہ پانی کی مدھم آواز کے ساتھ کسی سر میں گنگنا رہا تھا۔ باہر سے اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سا سکون اور ساتھ ہی ایک سرد مہری کا احساس ہوتا، جیسے یہ محل اپنی خوبصورتی میں قید ہو، مگر خالی ہو جذبات سے، گرم جوشی سے۔ جیسے ہی دروازہ پار کرو، سب سے پہلے جو شاندار منظر سامنے آتا ہے وہ ہے ڈرائنگ روم۔ ایک بے حد وسیع اور خوبصورتی سے سجا ہوا کمرہ، جس کی ہر چیز اپنی قیمت، اپنی حیثیت خود بول رہی تھی۔ ہاتھ سے تراشے گئے قیمتی لکڑی کے فرنیچر پر نفیس نقش و نگار تھے۔ چھت پر لگا بڑا کرسٹل کا فانوس شام کو پورے کمرے کو جادوئی چمک سے بھر دیتا تھا۔ دیواروں پر قدیم مصوروں کی نایاب پینٹنگز آویزاں تھیں، اور درمیان میں رکھی گول میز پر رکھا تازہ پھولوں کا گلدستہ خوشبو بکھیر رہا تھا۔ صوفے اتنے آرام دہ اور شاہانہ تھا کہ ان پہ پیٹ کر انسان خود کو کسی شہزادی سے کم نہ سمجھے۔ رئیسہ نرم قدموں سے سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آئی۔ اس کی آنکھیں سیدھی ڈرائنگ روم کے کونے میں بیٹھے بدر خان پر پڑی، جو اس وقت کال پر مصروف تھے۔ وہ ایک باوقار شخصیت کے مالک تھے، قیمتی لباس اور ہاتھ میں چمکتی گھڑی کے ساتھ، مگر ان کی آنکھوں میں ایک دائمی تھکن اور خالی پن تھا، شاید وقت اور رشتوں کی ناپائیداری کا بوجھ۔ مارننگ ڈیڈ، رئیسہ نے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ بدر خان نے فوراً کال بند کر دی اور محبت بھرے انداز میں باہیں پھیلا دی تاکہ بیٹی کو گلے لگا سکے، مگر رئیسہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ ڈیڈ پلیز، مجھ سے یہ ملنے ملانے والے کام نہیں ہوتے۔ آپ نے جس کام کے لیے بلایا وہ بتا دیں۔
آج اس کا لہجہ سپاٹ تھا، جذبات سے عاری، جیسے برسوں کی ناراضگی اور محرومی نے اس کے لہجے کو پتھرا دیا تھا۔ بدر خان نے گہرا سانس لیا۔ میں نے تم سے خان انٹرپرائزز کی بات کرنی تھی۔ تمہارے کہنے پر کمپنی تمہارے نام کی تھی، بٹ تم وہاں جاتی نہیں ہو۔ مینیجر کی کال آئی تھی، وہ بتا رہا تھا کہ وہاں سب کچھ بکھرا پڑا ہے۔ میرا آج وہاں جانے کا پلان تھا، رئیسہ نے لاپرواہی سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ رئیسہ، وہ سیر گاہ نہیں ہے، وہ آفس ہے، اسے آفس کی طرح ڈیل کرو۔ اگر نہیں کرنا تو ابھی بتا دو۔ بدر خان کے لہجے میں تلخی تھی، مگر ساتھ ہی بے بسی بھی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ بیٹے میں لاپرواہی کیوں ہے، مگر اب وہ وقت گزر چکا تھا جب وہ اسے سینے سے لگا کر سب ٹھیک کر سکتے۔ اوکے ڈیڈ، آج سے جاؤں گی۔ ایک CEO کی حیثیت سے وہ اپنی اہمیت جتانا نہ بھولی، جیسے اسے اب صرف اختیار سے محبت رہ گئی ہو، رشتوں سے نہیں۔ اوکے، آج میں بھی جاؤں گا۔ 2-4 انٹرویوز لینے ہیں، نیو مینیجر کی سلیکشن کرنی ہے۔ عاطف صاحب اب اس پوزیشن پر نہیں رہ سکتے، کسی ینگ اور ایکٹیو بندے کی ضرورت ہے۔ بدر خان نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں ریڈی ہو جاتی ہوں۔ بائی دا وے، مام کہاں ہیں؟ اچانک اسے ماں کا خیال آیا۔ وہ کل پارٹی سے لیٹ آئی تھی، شاید سو رہی ہیں۔ بدر خان نے لاپرواہی سے جواب دیا، جیسے ماں کا ذکر ایک روٹین کا جملہ ہو۔ اس کے لیے وقت ہمیشہ کم رہا، خاص طور پر بیٹی کے لیے۔ وہ وقت پر آتی کب ہیں؟ رئیسہ طنزیہ لہجے میں کہتی ہوئی تیز قدموں سے باہر کی طرف نکل گئی، محل کی دیواروں میں اپنے اندر کی تنہائی اور خالی پن سموئے ہوئے۔ فردان، تمیز سے بائک چلاؤ، فاطمہ چیخ کر بولی جب بائک ایک بار پھر جھٹکا کھا کر رفتار پکڑ گئی۔ فردان، جو ہیلمٹ میں خود کو ولسن بھائی اور دل میں ٹام کروز سمجھ رہا تھا، ہنستے ہوئے بولا۔ تمیز وہ تو میں شادی کے بعد لے کر آؤں گا، ابھی صرف تھرل، ایڈونچر اور تمہارے اعصاب کا امتحان ہے۔ بائک کبھی بل کھاتی سانپ بن جاتی تو کبھی فٹ پاتھ پر سے ایسے قریب گزرتی جیسے وہاں سے کوئی سکے چننے آیا ہو۔ فاطمہ نے گھبرا کر ایک ہاتھ سے فردان کو تھپڑ مارنے کی کوشش کی۔ یہ کیا بائک ہے یا جھولا؟ اگر زندہ بچ گئی تو امی سے کہہ کر تمہیں چاولوں کے ساتھ دم پر رکھوا دوں گی۔ فردان نے ہنستے ہوئے ایک اور جھٹکا مارا۔ یہی نا، اگر تم زندہ بچی تو، کہتے ساتھ کہا لگایا۔ ابھی وہ اپنے شاعرانہ انداز میں کچھ کہتا کہ ایک موڑ پر اچانک ایک سفید چمچماتی کار سے ٹکرایا۔ ٹھا! بائک الٹی، فردان سیدھا زمین پر، اور فاطمہ چیخ مار کر ایسے گری جیسے ٹریفک پولیس نے دھر لیا ہو۔ گاڑی سے پہلے ایک باڈی گارڈ نما ڈرائیور اترا، اور پھر اس کے پیچھے ایک نہایت معصوم، شرمیلی اور ہلکی سی ڈری ہوئی لڑکی نکلی۔ سفید شلوار قمیض، سنہری رنگ کی چپل اور بالوں میں نیلے کلپ جیسے گڑیا ہو یا دودھ میں ڈوبا ہوا رسگلہ۔ ہاں، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ اس نے اتنی معصوم آواز میں پوچھا کہ فاطمہ کو لگا شاید ہم نہیں، یہ ہم سے ٹکرا گئی ہیں۔ فرشتہ ہو یا خواب میں آیا کوئی منظر؟ فردان بس سوچ سکا، پھر ایک ادا سے اٹھا، اپنے کپڑے جھاڑے اور بالوں پر ہاتھ پھیر کر فوراً نارمل ہوا۔ ہم بالکل ٹھیک ہیں، بس دل تھوڑا ہل گیا ہے، باقی سب سلامت ہے۔ آپ کی وجہ سے؟ ساتھ ہی دل پر ہاتھ رکھ کر ایک ہلکی سی درد بھری آہ نکالی۔ واقعی میں نے تو بہت دھیان سے گاڑی چلائی تھی، روما حیران ہو کر بولی۔ نہیں، آپ نے بالکل ٹھیک چلائی، غلطی میری تھی، فردان فوراً بولا۔ مجھے بہت افسوس ہے، یہ سب میری اور اس الو کے بٹھے کی حرکت ہے، آپ سے غلطی سے ٹکرا گئے۔ فاطمہ جلدی سے آگے بڑھی، شرمندگی سے بولی۔ نہیں، کوئی بات نہیں، غلطی سب سے ہو جاتی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ دونوں محفوظ ہیں۔ روما نرمی سے مسکرائی، جیسے کسی بچے کی شرارت کو نظر انداز کر دے۔ یہ ضرورت سے زیادہ معصوم نہیں، فردان نے دل میں کہا۔ آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ شاید آپ کی کہانی تھوڑی سرخ ہے، روما نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ اوہ، نہیں، یہ تو میری شرم ہے جو ابھر آئی آپ کے سامنے گرنے کے بعد۔ فردان فوراً ہاتھ پر جھانکا۔ روما ہنس دی، ہاتھ سے منہ چھپاتے ہوئے۔ ہائے اللہ، کہیں تم نے شادی کا کارڈ تو نہیں نکال لیا جیب سے؟ فاطمہ نے آنکھیں گھما کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ نکالوں؟ اگر اجازت ہو تو یہیں بیٹھے بیٹھے نکاح بھی پڑھ لوں، فردان فوراً بولا۔ روما کا چہرہ گلابی ہو گیا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن مزہ آ رہا تھا، وہ بہت معصوم تھی، لوگوں کی جلدی سمجھ نہیں آتی تھی۔ اچھا میں چلتی ہوں، ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ ارے لیکن اپنا نام تو بتا دیں، فردان جلدی سے بولا۔
روما ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ خدا کا واسطہ ہے کوئی بریک لگا دو ورنہ بھارات یہیں کھڑی ہو جائے گی۔ فاطمہ نے سر پیٹ لیا۔ روما گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ فردان دیر تک اس طرف دیکھتا رہا اور مدھیم آواز میں سرگوشی کی۔ یہ ٹکر بھی غضب کی تھی۔ اب دل کی رفتار بھی قابو میں نہیں رہے گی۔ ویٹنگ ایریا، خان انٹرپرائزز۔ سیام میر پرسکون انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر اعتماد تھا لیکن ارد گرد کے ماحول کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس کا لباس سادہ تھا مگر پروفیشنل تھا۔ دیکھتے دیکھتے انٹرویو کے لیے سیام میر کی باری آ گئی۔ دفتر کا ماحول سنجیدہ اور بوجھل تھا۔ سیام میز کے سامنے مؤدب انداز میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اعتماد تھا مگر چہرے پر نرمی اور تحمل کا سایہ نمایاں تھا۔ سامنے رئیسہ غصے اور تمسخر کے ملے جلے انداز میں فائل کو زور سے میز پر رکھ دیا۔ کوالیفیکیشن تو ٹھیک ہے آپ کی لیکن ایکسپیرینس وہ تو ہے ہی نہیں۔ سیام نے فائل کی طرف نظر ڈالی پھر رئیسہ کے چپتے ہوئے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ ایکسپیرینس وقت کے ساتھ آتا ہے۔ اگر مجھے یہ جاب مل جائے گی تو سیکھنے اور تجربہ حاصل کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ رئیسہ ہنسی مگر اس میں کوئی نرمی نہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں طنز جھلک رہا تھا۔ مطلب ہم پاگل ہیں جو کسی کو بھی مینیجر کی پوسٹ دے دیں؟ وہ جان بوجھ کر سیام کو تاش دلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر سیام کا ضبط قابل تعریف تھا۔ اس نے کسی رد عمل کے بجائے تحمل سے اس کے الفاظ کو سنا اور خاموشی کو اپنا ہتھیار بنایا۔ کمرے میں موجود بدر صاحب خاموشی سے بیٹھے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظر بار بار سیام پر جا ٹکتی جو رئیسہ کی تلخی کا جواب صبر سے دے رہا تھا۔ رئیسہ کا رویہ جتنا تلخ تھا سیام کا انداز اتنا ہی شائستہ۔ یہ ایک آزمائش کا لمحہ تھا نہ صرف قابلیت کی بلکہ تربیت کی بھی۔ کمرے کی فضا جیسے منجمد ہو گئی تھی۔ رئیسہ اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ میز پر رکھے تیز نگاہوں سے سیام کو گھور رہی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے اپنی کرسی تھوڑا آگے سرکائی، فائل بند کی اور ایک کاغذی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں اس جاب کے لیے سیام میر کو نااہل قرار دیتی ہوں۔ میری طرف سے آپ اس پوسٹ کے قابل نہیں ہیں۔ الفاظ سیدھے تھے مگر ان میں لپٹی ہوئی تذلیل سیام کے دل میں تیر کی طرح لگی۔ رئیسہ نے ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ دروازہ وہ ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ سیام چند لمحے اپنی جگہ خاموش کھڑا رہا جیسے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے ہوں۔ پھر اس نے آہستگی سے اسے ایک گہرا سانس لیا۔ چہرے پر وہی پرسکون مگر سنجیدہ تاثر ابھرا۔ اس کی نگاہیں رئیسہ پر جمی تھی مگر ان میں نہ نفرت تھی نہ عاجزی، بس ایک تلخ سچائی کا عکس۔ آپ نے ریجیکٹ ضرور کیا ہے رئیسہ صاحبہ مگر یاد رکھیں کبھی کبھی جسے ہم انکار سمجھتے ہیں وہی تقدیر کا دروازہ کھولتا ہے۔ وہ ایک لمحے کو رکا جیسے اپنے زخموں کو ضبط کے ریشم میں لپیٹ رہا ہو۔ میں جا رہا ہوں لیکن خالی ہاتھ نہیں۔ میں آپ کے رویے سے وہ سبق لے جا رہا ہوں جو کامیابی کی سب سے بڑی بنیاد بنے گا۔ اس کے قدم دروازے کی طرف بڑھنے لگے مگر اس کی پشت سے اس کے الفاظ کی گونج کمرے میں رہ گئی اور جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلا بدر صاحب نے مینیجر کو واپس بلایا۔ سیام کے گھر اپوائنٹمنٹ لیٹر بھجوا دینا، مینیجر وہی بنے گا۔ رئیسہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ کرسی سے جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ بابا وہ ریجیکٹ ہو چکا ہے، میں نے اسے ریجیکٹ کیا ہے۔ رئیسہ بدر خان نے۔ بدر صاحب نے پہلی بار سختی سے بات کاٹ دی۔ تم نے اپنی طرف سے انکار کیا ہے، میں نے کمپنی کی طرف سے فیصلہ سنایا ہے اور ایک اچھا کمپنی کا مینیجر وہی بنتا ہے جو تلخی برداشت کرنا جانتا ہو۔ وہ جیت گیا۔ رئیسہ کی آنکھوں میں شدید غصہ اور بے یقینی کا طوفان تھا لیکن دل کے کسی کونے میں شاید ایک سناٹا بھی اترا تھا جہاں ایک سچ آہستہ آہستہ جنم لے رہا تھا۔ فاطمہ 24 نیوز لائن کے دفتر پہنچی۔ دفتر کی چہل پہل معمول سے زیادہ تھی۔ کانفرنس روم میں پوری ٹیم پہلے سے موجود تھی۔ سب کی نظریں اس پر ٹک گئی جب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ہاتھ میں لیپ ٹاپ، چہرے پر سنجیدگی اور قدموں میں خود اعتمادی تھی۔ ایڈیٹر ان چیف جناب سلیم صاحب نے فائل بند کی۔ چلو سب آ گئے، میٹنگ شروع کرتے ہیں۔ فاطمہ نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے نوٹس کھولے۔ آنے والے پیر کو کن کن کا انٹرویو شیڈیول کرنا ہے؟ ایڈیٹر ان چیف نے پوچھا۔ فاطمہ کو موسیٰ شیر خان کا انٹرویو کرنا ہے اور سعدیہ احمد کا بھی۔ وہ سماجی کارکن، باقی دو نام ابھی کنفرم نہیں ہوئے لیکن سعدیہ احمد کا انٹرویو پیر کو اور موسیٰ شیر خان کا بدھ کو ہوگا کیونکہ وہ امریکہ گئے ہیں، علی نے جواب دیا۔
فاطمہ کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرت جھلکی۔ موسیٰ خان، وہی سیاسی لیڈر جو گھمنڈی اور متکبر ٹائپ ہے؟ ہاں، علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور وہ تمہارے ہاتھوں انٹرویو دینے کو تیار ہوا ہے۔ کچھ خاص بات ہے کیا؟ فاطمہ نے مسکرا کر نگاہیں نیچی کر لیں۔ خاص تو کچھ نہیں، شاید اس نے میرے پرانے انٹرویو دیکھ لیے ہوں۔ کسی کو کیا خبر تھی کہ یہ انٹرویو نہ صرف ان دونوں کی زندگی بدل دے گا بلکہ ایک ایسی کہانی کا آغاز کرے گا جس کا انجام ابھی کسی کو معلوم نہ تھا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی فاطمہ نے فون نکالا اور فردان کو کال کی۔ دوسری بیل پر ہی فردان نے کال اٹھا لی۔ پس منظر میں کہہ کہو اور چائے کے کپوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہیلو، فردان نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں فارغ ہو گئی ہوں، آ سکتے ہو لینے، فاطمہ نے مختصر مگر تھکے لہجے میں کہا۔ اچھا جی، شہزادی فارغ ہو گئی ہیں، فردان نے شوخی سے کہا۔ اب ہم سب کو چھوڑ کر بس تمہیں لینے دوڑیں؟ کیا بات ہے، بڑے نخرے ہیں آپ کے۔ ہاں، نخرے تو ہیں اور تمہیں برداشت بھی کرنے پڑیں گے، آخر اکلوتی بھابھی ہوں، فاطمہ مسکرائی۔ چلو چلو، اتنے حکم چلانے لگی ہو تو ٹھیک ہے، آ رہا ہے تمہارا دیور۔ یہ کہہ کر وہ ہنسا اور فون بند کر دیا۔ چند منٹ بعد فردان بائک لے آ گیا۔ جیسے ہی فاطمہ بائک پر بیٹھی، اتنی جلدی فارغ ہو گئی، میٹنگ تھی یا جھاڑو پہنچا؟ وہ طنز انداز میں بولا۔ کاش تمہیں ایک دن میرے ساتھ دفتر میں بیٹھا دیا جائے، تب پتہ چلے محنت کسے کہتے ہیں، فاطمہ ہنستے ہوئے بولی۔ فردان بائک چلا رہا تھا۔ شام کی مدھم روشنی میں سڑکوں پر خاموشی تھی۔ اچانک پیچھے سے فاطمہ کی آواز گونجی۔ فردان، سیام گھر پر ہے؟ فردان نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر سڑک پر نظریں جماتے ہوئے فوراً بولا، نہیں، آج بھائی کا جاب انٹرویو ہے، اب تک تو واپس آ چکے ہوں گے شاید۔ فاطمہ نے ہلکا سا سر ہلایا، پھر نظریں سامنے کر لی۔ اچھا، وہ بس اتنا ہی بولی، جیسے بات کو مزید طول دینا نہیں چاہتی تھی۔ چند ہی لمحوں میں بائک ایک آشنا دروازے کے سامنے رکی۔ فاطمہ کے دل میں ہلکی سی ہچکچاہٹ تھی، لیکن وہ مسکرا کر اتری۔ السلام علیکم تائی امی۔ وعلیکم السلام، میری بیٹی آ گئی۔ حفصہ بیگم نے گرم جوشی سے اسے گلے لگایا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کی چمک نمایاں تھی۔ آخر فاطمہ ان کے دل کے قریب سیام کی ہونے والی دلہن جو ٹھہری۔ جی بس تائی امی، آج کل ذرا مصروفیت زیادہ رہتی ہے، اس لیے نہیں آ سکی، فاطمہ نے مسکرا کر وضاحت دی۔ تبھی فردان نے پیچھے سے کہتے ہوئے سیڑھیوں کا رخ کیا۔ امی، میں کمرے میں جا رہا ہوں، اس چھپکلی نے تھکا دیا ہے، وہ ہنستے ہوئے فاطمہ کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ریسٹ کروں گا، اب کھانا بن جائے تو بلا لیجیے گا۔ وہ سیڑھیاں پلنگتا اوپر چلا گیا۔ تائی امی نے محبت سے فاطمہ کا ہاتھ تھاما۔ تم بیٹھو، آج تمہاری فیوریٹ بریانی بنا رہی ہوں، ابھی دیکھ کر آئی تھی، دم پر رکھی ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ کچن میں چلتی ہوں، ہاتھ بٹا لیتی ہوں۔ دونوں آہستہ آہستہ کچن کی طرف چل پڑی۔ کچن میں چولہے پر ہانڈی کے بھاپ اڑ رہی تھی اور خوشبو نے فضا کو مہکایا ہوا تھا۔ یہ گھر، یہ لمحات فاطمہ کو سکون دینے لگے تھے۔ سیام میر ایک بار پھر انٹرویو میں ناکامی کا سامنا کر کے لوٹا۔ وہ مایوسی کے عالم میں گھر میں داخل ہوا، لیکن لاؤنج میں کوئی نظر نہ آیا۔ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور تھکن سے ٹیک لگا کر آنکھیں مون لی۔ ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، آخر مجھے جاب کیوں نہیں مل رہی؟ اتنے میں فاطمہ کچن سے باہر نکلی اور اسے صوفے پر بیٹھا دیکھ کر چونک گئی۔ آپ کب آئے؟ لیکن اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر تیزی سے پلٹی اور کچن میں واپس چلی گئی۔ تائی امی، سیام آ گئے ہیں، اس نے کچن میں آ کر اطلاع دی۔ جاؤ بیٹا، اس کو پانی دے کر آؤ، تائی امی نے مسکرا کر کہا۔ فاطمہ نے ایک گلاس میں ٹھنڈا پانی ڈالا اور ہولے ہولے قدموں سے لاؤنج کی طرف بڑھی۔ سیام اب بھی آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، شاید تھکن یا سوچوں میں گم۔ فاطمہ کی موجودگی کا احساس اس نے اس وقت کیا جب وہ نرم آواز میں بولی، پانی؟ سیام نے آنکھیں کھول لی تو اس کا دل ایک پل کو رک سا گیا۔ یہی تو وہ لمحہ تھا جس کی اسے خواہش تھی۔ جب وہ گھر آئے تو فاطمہ یوں اس کا استقبال کرے جیسے وہ اس کی زندگی کا سب سے اہم شخص ہو۔ وہ ابھی منگیتر تھی، لیکن جلد ہی بیوی کے عہدے پر فائز ہونے والی تھی۔ پانی کا گلاس دونوں کے درمیان تھا، آدھا سیام کے ہاتھ میں، آدھا فاطمہ کے۔ وہ اس پر تھوڑا سا جھکی ہوئی تھی۔ دونوں کی نظریں ٹکرا گئی، وقت جیسے تھم گیا۔ ایک لمحے کے لیے دنیا کی ساری بے چینی، ساری ناکامیاں، سب کچھ مان پڑ گئی۔ بس وہ دونوں تھے۔ ابھی سیام اور فاطمہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں خاموشی سے ڈوبے ہوئے تھے۔ دونوں کے چہرے پر ایک انجانی معصوم سی مسکراہٹ پھیل چکی تھی، جب اچانک فردان کی آواز سن کر وہ بھوکلا گئے۔ لگتا ہے آج کوئی خاص سین چل رہا ہے،
اس کی آواز پر دونوں چونک گئے۔ فاطمہ فوراً سیدھی ہو کر پیچھے ہٹی اور نظریں جھکا لی، جبکہ سیام نے جلدی سے پانی کا گلاس اپنے ہاتھ میں لیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسی لمحے حفصہ بیگم بھی کچن سے نکلی، لیکن جب ان کی نظر سیام اور فاطمہ پر پڑی تو وہ دروازے پر ہی رک گئے۔ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اور حیرت کا امتزاج تھا۔ فردان جو موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، فوراً اپنی ٹون میں واپس آیا۔ امی، کیا آپ بھی ابا کو پانی ایسے ہی دیتی تھی؟ آدھا گلاس ان کے ہاتھ میں، آدھا آپ کی؟ یہ نئی نسل کا نیا طریقہ ہے۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی، حتیٰ کہ فاطمہ جو ابھی تک نظریں جھکائے کھڑی تھی، اس کے لبوں پر بھی ایک خفیف سی ہنسی آ گئی۔ سیام نے شرمندہ ہو کر نظریں چرائیں۔ حفصہ بیگم نے مسکراتے ہوئے فردان کو گھورا۔ بہت باتیں آنے لگی ہیں تمہیں، تم تو ریسٹ کرنے گئے تھے، اتنی جلدی نیچے آ گئے؟ بس نیند نہیں آئی، اگر سو جاتا تو یہ سین مس کر دیتا۔ فردان سیام کو تنگ کرنے سے باز نہیں آیا۔ کچھ اور چاہیے؟ فاطمہ نے پانی کا خالی گلاس ہاتھ میں لیتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ نہیں۔ فاطمہ اس کا جواب سن کر واپس کچن کی طرف چل دی۔ سیام اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ لمحہ ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کا اثر دیر تک باقی رہنے والا تھا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد جیسے ہی رئیسہ آفس روم سے باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھانے لگی، بدر صاحب نے فوراً اسے آواز دی۔ رئیسہ بیٹا، باہر نہیں جانا تم نے، میں نے ڈرائیور سے کہہ دیا ہے گاڑی نکال لے، آج تمہیں اپنے تایا ابو کے گھر جانا ہے، کھانا پر بلایا ہے۔ رئیسہ کا چہرہ اچانک اتر گیا۔ وہ جو فرحاد کے ساتھ باہر جانے کو بےتاب تھی، اس خبر نے جیسے اس کا موڈ خراب کر دیا۔ اس نے ناراضگی سے منہ بنایا، جیسے کسی نے زبردستی کڑوا بادام کھلا دیا ہو۔ ڈیڈ، مجھے بالکل پسند نہیں وہاں جانا، آپ خود چلے جائیں، یہ رشتہ داریاں مجھ سے نہیں نبھائی جاتی، اس نے تلخ لہجے میں کہا، جس میں صاف انکار اور بیزاری جھلک رہی تھی۔ بدر صاحب نے ایک گہری سانس لی۔ ان کی پیشانی پر ہلکی سی شکنیں ابھر آئیں۔ رئیسہ کا بدلحاظ لہجہ ان کے دل پر گراں گزرا۔ کچھ پل کے لیے وہ چپ رہے، جیسے ماضی کی کوئی الجھن ان کے سامنے آ کھڑی ہو۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں، بتایا ہے، اور تمہاری ماما بھی ساتھ جا رہی ہیں، سب ایک ساتھ نکلیں گے۔ ان کے لہجے میں اب وہ باپ بول رہا تھا جو برسوں کی غفلت کے بعد اپنی اولاد کو راہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ انہیں اندر ہی اندر یہ احساس شدت سے ستانے لگا تھا کہ شاید رئیسہ کے اس رویے کی وجہ وہ خود ہیں۔ اگر وقت پر اس کی تربیت کی ہوتی، اگر اسے صحیح اور غلط کا فرق سکھایا ہوتا، تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ رئیسہ نے آنکھوں میں چھپتی ہوئی ناراضی کے ساتھ باپ کو گھورا۔ جب سب کچھ آپ نے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو مجھے بتانے کا فائدہ؟ یہ بھی نہ کہتے تو کیا فرق پڑتا؟ بے دلی سے بولی۔ وہ غصے میں پلٹی اور فوراً اپنا فون نکال کر فرحاد کو میسج کرنے لگی تاکہ اس کے ساتھ کا پروگرام منسوخ کر سکے۔ اس کی انگلیاں موبائل اسکرین پر تیزی سے چل رہی تھی، مگر دل میں ایک ہلکی سی چبھن تھی۔ وہ شاید خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے غصہ زیادہ ہے یا بے بسی۔ کچن میں ہلکی ہلکی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ گیس چولہے پر ایک ڈیگچی میں سالن کھول رہا تھا۔ رومٹ جھکی ہوئی شکل کے ساتھ پیاز کاٹ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے، جیسے وہ دل سے نہیں، مجبوری سے کام کر رہی ہوں۔ پسینے کی ایک باریک تہہ اس کے ماتھے پر چمک رہی تھی اور آنکھوں میں نیند اور تھکن کی جھلک نمایاں تھی۔ اسی وقت ماں جمی بیگم کچن کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ روما بیٹا، جلدی کرو، تمہارے چاچو آنے والے ہیں۔ تم اپنے بابا کو تو جانتی ہو، اگر وقت پر کام نہ ہوا تو فوراً غصہ کر دیتے ہیں۔ ان کے لہجے میں فکر اور نرمی ساتھ ساتھ تھی۔ روما نے ایک لمحے کو کام سے نظریں ہٹا کر ماں کی طرف دیکھا، پھر ہلکے تھکے ہوئے انداز میں بولی، ماں کر ہی تو رہی ہوں نا۔ ماں جبھی بیگم آ کر اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے شفقت سے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا، جیسے اس کی تھکن چرا لینا چاہتی ہوں۔ بیٹا، میں صرف سمجھا رہی ہوں، تم جانتی ہو تمہارے بابا جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں تو مجھے بھی برا لگتا ہے۔ روما کی آنکھوں میں ایک نمی سی اتر آئی۔ اس نے چاقو میز پر رکھ دیا اور سر جھکا لیا۔ ماں، بابا کو تو ہر بات پر غصہ آتا ہے، کوئی بات ہو یا نہ ہو، ان کے ماتھے کی تیوریاں ہمیشہ ہی چڑھی رہتی ہیں۔ اس کے لہجے میں دکھ بھی تھا، لاچاری بھی۔ ماں جبھی بیگم نے اس بار بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی، جیسے کوئی ماں اپنی بیٹی کے دل کا بوجھ کم کرنا چاہتی ہو۔ میری بچی، اداس مت ہو، تمہارے بابا کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی موسیٰ امریکہ سے واپس آ جائے تم دونوں کی شادی کر دیں گے۔ موسیٰ کا نام سنتے ہی روما جیسے لمحوں میں بدل گئی۔ اس کا جھکا ہوا سر اٹھا
اور پلکوں پر ٹھہرے آنسو شرم کے رنگ میں بدلنے لگے۔ وہ جھینک کر ہنس دی جیسے کوئی راز اس کے دل سے چھلکنے لگا ہو۔ امی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ وہ شرم سے لال ہو گئی۔ اس کے گالوں پر سیب جیسی لالی اتر آئی۔ ماں جبی بیگم نے مسکرا کر بیٹی کا ماتھا چوما۔ اللہ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے، یہ کہہ کر وہ آہستگی سے کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ روما چند لمحے وہیں کھڑی رہی۔ ہاتھ پیاز پر تھا لیکن دل موسیٰ پر۔ ذوالفقار خان ایک باوقار، روایت کے پابند اور جاگیردار گھرانے کے سربراہ تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے جن میں ہر ایک کی شخصیت اور زندگی کا راستہ جدا تھا، اور یہی فرق ان کے خاندان کی کہانی کو رنگا رنگ بناتا تھا۔ یحییٰ خان ذوالفقار خان کے سب سے بڑے بیٹے یحییٰ خان نے اپنا مستقبل سیاست میں تلاش کیا۔ ان کی شادی ماں جمی بیگم سے ہوئی جو ایک نرم مزاج اور سمجھدار خاتون تھی۔ اللہ نے انہیں 2 بیٹیاں عطا کی، روما جو شادی کے 7 سال بعد پیدا ہوئی، نہایت معصوم، حساس اور نرم دل لڑکی۔ مرحا چھوٹی بیٹی، شرارتی اور شوخ مزاج، جو پورے خاندان کی جان تھی سوائے اپنے باپ کے۔ یحییٰ خان ایک انا پرست اور مردانہ وراثت کے قائل شخص بیٹیوں کے وجود کو کبھی کھلے دل سے قبول نہ کر پائے۔ ان کی خواہش صرف ایک بیٹے کی تھی جو ان کا سیاسی وارث بنے۔ سیاست نے ان کے دل و دماغ پر اس قدر قبضہ جما لیا تھا کہ وہ صحیح اور غلط رشتوں اور جذبات سب سے بے خبر ہو گئے۔ عالم شیر خان دوسرے بیٹے عالم شیر خان سیاست سے کوسوں دور ایک سادہ دل اور محنتی بزنس مین تھے۔ ان کی شادی اپنے کلاس فیلو کنول بیگم سے ہوئی۔ اللہ نے انہیں ایک ہی بیٹا عطا کیا، موسیٰ شیر خان۔ موسیٰ اپنے والدین کی آنکھ کا تارا، خاندان کا پہلا بچہ تھا، مگر زندگی نے بہت جلد اس سے اس کا سہارا چھین لیا۔ ایک المناک کار حادثے میں موسیٰ اپنے والدین سے محروم ہو گیا۔ تب یحییٰ خان نے اس کی کفالت کی ذمہ داری سنبھالی، مگر جذبہ شفقت سے نہیں بلکہ سیاسی مفاد کے تحت۔ وہ موسیٰ کو اپنی سیاسی خوابوں کا مہرہ بنانا چاہتے تھے۔ بدر خان سب سے چھوٹے بیٹے بدر خان لاابالی طبیعت کے مالک تھے۔ انہیں نہ خاندانی روایتوں سے کوئی دلچسپی تھی، نہ ذمہ داری کا احساس۔ ان کی شادی بھی ایک رنگین مزاج لڑکی افرا سے ہوئی تھی جو بدر کی طرح آزاد خیال تھی۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹی سے نوازا، رئیسہ، جو خاندان کی سب سے بگڑی ہوئی اولاد ثابت ہوئی۔ والدین کی نرمی، لاپرواہی اور تربیت کی کمی نے رئیسہ کو ضدی، خود پسند اور باغی بنا دیا تھا۔ گرم گرم بریانی کی خوشبو پورے ڈائننگ روم پر ایسے چھائی جیسے باورچی خانے سے کوئی مہک دارالانقلاب اٹھا رہا ہو۔ دسترخوان پر سب لوگ پلیٹوں کو دیکھ دیکھ کر صبر کا کڑوا گھونٹ پی رہے تھے، لیکن کھانے سے پہلے ایک ہی رکاوٹ تھی، سیام۔ اب یہ سیام صاحب آ جائیں تو ہم بھی زندگی میں کچھ کامیابیاں سمیٹ لیں، مثلاً 2 بوٹیاں، فردان نے بیزار لہجے میں کہا۔ تبھی دروازہ کھلا اور امروز صاحب اندر داخل ہوئے۔ وہ آج بھی اپنے مخصوص رعابدار انداز، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے اندر آئے۔ السلام علیکم تایا، فاطمہ نے فوراً خوشی سے آواز دی۔ دیکھیں آپ کتنے صحیح وقت پر آ گئے، کھانا بالکل تیار ہے۔ وعلیکم السلام، ارے واہ، آج تو میری بیٹی بھی آئی ہے، کیسی ہو؟ امروز صاحب خوش دلی سے بولے۔ جی تایا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ مشتاق چچا کی کھانسی کی خبر سن کر آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ فاطمہ ان کے گلے لگتے ہوئے ہنسی۔ ارے بیٹا، ان کی کھانسی کم اور ڈھول زیادہ ہے، ہر بار سنتا ہوں تو لگتا ہے کہ بینڈ بج رہا ہے۔ امروز صاحب نے مسکرا کر جواب دیا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسی وقت فردان نے آہستہ سے حفصہ بیگم کے کان میں سرگوشی کی۔ امی، حاجی صاحب نے تو کل آنا تھا، یہ آج کیسے آ گئے؟ فردان تمیز کرو، تمہارے ابو ہیں، حفصہ بیگم نے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن امروز صاحب کی سماعت نے دھوکہ نہ کھایا، وہ سیدھے فردان کی طرف مڑے۔ اور کیا میں تمہیں دعوت نامہ بھیج کر آؤں؟ فردان فوراً سیدھا ہو گیا۔ نہیں نہیں ابو، آپ کے آنے سے تو بریانی نے بھی خوشبو تیز کر دی ہے۔ سب ہنس دیے، حتیٰ کہ امروز صاحب بھی اپنی مونچھوں تلے مسکرا اٹھے۔ اس ہنسی میں اچانک حفصہ بیگم نے نظریں دوڑائی اور بولی، ارے سیام کہاں ہے؟ وہ تو ابھی تک نہیں آیا۔ وہ کمرے میں ہے امی، شاید ان کا انٹرویو اچھا نہیں گیا، تھوڑے اداس لگ رہے ہیں، فردان نے دھیمی لہجے میں بتایا۔ مہولہ فضا یکدم تھوڑی سنجیدہ ہو گئی۔ امروز صاحب نے اپنے چشمے کو درست کیا اور آہستہ بولے،
چلو کھانے سے پہلے ایک کام کرتے ہیں، سیام کو بلا لیتے ہیں۔ اچھے دن کا پہلا نوالا ہمیشہ اپنوں کے ساتھ کھانا چاہیے، اور کبھی کبھی ناکامی میں بھی ذائقہ چھپا ہوتا ہے۔ جاؤ فاطمہ، سیام کو بلا کر لاؤ، سب کھانے پر اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ حفصہ بیگم نے نرمی سے فاطمہ کو مخاطب کیا۔ جی تائی امی، ابھی بلا کر لاتے ہوں، فاطمہ نے ادب سے جواب دیا اور نرمی سے قدم اٹھاتے ہوئے سیام کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے ہلکے سے دستک دی، پھر آہستہ سے آواز دی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سیام بیڈ سے ٹیک لگائے تھکے تھکے انداز میں آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن کی پرچھائیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ چند دنوں سے وہ لگاتار نوکری کی تلاش میں در بدر ہو رہا تھا، مگر اب تک قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ فاطمہ کی آواز سن کر اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور دروازے پر کھڑی اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ تم یہاں؟ اس نے دھیمے لہجے میں سوال کیا، جیسے حیران ہو۔ فاطمہ نرمی سے مسکرائی، بیڈ کے کنارے آ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں شوخی جھلک رہی تھی۔ کیوں، میں یہاں نہیں آ سکتی؟ اس نے شرارتی انداز میں سوال کیا۔ سیام نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے آنکھیں بند کرتے ہوئے بولا، تم ہی تو آ سکتی ہو، صرف یہاں۔ فاطمہ کا دل ایک لمحے کو ٹھہر سا گیا۔ سیام کے لہجے کی گہرائی، اس کے تھکن میں چھپی محبت، سب کچھ خاموشی سے بول رہا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ پریشان نہ ہو، جاب مل جائے گی، اللہ نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس کے لہجے میں سچائی اور سکون تھا۔ سیام نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے آہستگی سے کہا، بس تم دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہوتی ہے۔ فاطمہ ہنسی، جیسے اندھیری رات میں ایک جگنو چمک اٹھا ہو۔ میں دعا کروں گی، ضرور کروں گی، لیکن اس سے پہلے آپ میرا خیال کریں، بہت بھوک لگی ہے، جلدی چلیں ورنہ فردان ساری بریانی کھا جائے گا۔ اس نے بچوں کی طرح منہ بنایا۔ سیام جو کچھ لمحے پہلے تھکن اور مایوسی میں گم تھا، اس کی اس معصوم حرکت پر بے ساختہ ہنس دیا، جیسے فاطمہ کی موجودگی نے اسے ایک لمحے کو ہی صحیح سب دکھ بھلا دیے ہوں۔ اچھا چلو، اس نے ہار مانتے ہوئے نرمی سے کہا اور بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا، اور وہ دونوں ایک ساتھ دروازے کی طرف بڑھے۔ ایک خاموشی جو لفظوں کے بغیر بھی سب کچھ کہے گئی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں نے ایک ساتھ 2 ناول شروع تو کر دیے ہیں، اور دونوں ہی لانگ ناول ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے ایک ساتھ 2 ناول شروع کیوں کیا ہے، پر اب چونکہ شروع کر دیا تو اللہ مالک ہے۔ ہم ملیں گے کل، مجھے نہیں معلوم کون سے ناول کے ساتھ، سترنگی تیرے رنگ میں رنگ جاواں کے ساتھ یا پھر دشمن جاں کے ساتھ، لیکن ہم ملیں گے کل انشاءاللہ ضرور۔ تو جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔